अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सबको नॉवेल्स विद मी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदेखा ख्वाब बकलम समन वहीद। किस्त नंबर 2। कमरे में चांद की रोशनी हर सू फैली हुई थी। कमरे में फुल स्पीड पर चलते पंखे की मखसूस आवाज़ गूंज रही थी। ये कोई आधी रात का वक्त था। वो राइटिंग टेबल पर बैठी अपनी नोटबुक पर झुकी मसरूफ़ से अंदाज में अपना प्रैक्टिकल का काम ख़त्म कर रही थी। स्याह घुंघराली बालों की लट उसकी नोटबुक को छू रही थी। बालों को लापरवाह से जुड़े में मुकीद किए वो इर्द गिर्द से बगानी अपने काम में मगन थी। कुछ देर पहले ही उसके घर अपने बाबा से बात हुई थी, जो बेसब्री से उसकी वापसी के मुंतज़िर थे। उतनी ही बेसब्री से असरा भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी। कल आखिरी प्रैक्टिकल देने के दिन वो पूरे एक हफ्ते के लिए घर जाने वाली थी। असरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने काम में मसरूफ़ थी जब उसकी रूममेट झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। यार असरा, लाइट ऑफ कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर काम कर लेना, मेरे सर में बहुत दर्द है। दानिया ने तकिए से सर उठाकर झुंझलाई हुई आवाज़ में कहा। क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द अभी तक सही नहीं हुआ? मैंने शाम में तुमसे कहा भी था कि दवा ले लो, मगर जब तक कोई तुम्हारे हाथ में लाकर दवा न थमाए तुम्हारे भी हलक से नहीं उतरती। असरा उसकी बात सुनकर नाराज़ होती हुई अलमारी की तरफ गई। वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसमें सर दर्द की दवा निकाल कर उसे दी थी और साथ पानी का गिलास। दानिया ने उसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर झट से दवा खा ली थी और एक बार फिर इल्तिजाई अंदाज में लाइट ऑफ करने की तरफ इशारा किया। असरा टेबल लैंप की रोशनी में पड़ रही थी, जबकि कमरे की मेन लाइट्स तो ऑफ थी। उसके दोबारा कहने पर असरा ने 10 मिनट का कहकर जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और टेबल लैंप बुझाकर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटते अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे जब उसके मोबाइल पर एक बार फिर से मैसेज आया। असरा काफ़ी देर से उसके मैसेजेस इग्नोर कर रही थी। वो जवाब ही कहाँ देती थी उसकी किसी बात का। स्क्रीन पर उसका 10वां मैसेज देखकर असरा ने एक सांस खारिज की और इसका इनबॉक्स खोला। हाजिम ऑनलाइन ही था। हाज़म भाई, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जा सकती हूँ। आप बार बार एक ही बात करके मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ ये बात अब मत दोहराइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुनासिब अल्फाज में इनकार करके उसने गोया उसके सभी मैसेजेस का जवाब एक ही मैसेज में दे दिया था। असरा मोबाइल ऑफ़ करके रखने ही लगी थी जब हाज़म का फ़ौरन मैसेज आया। ओके असरा, जैसी तुम्हारी खुशी, गुड नाइट। हाज़म का मैसेज पढ़कर असरा ने बगैर कोई जवाब दिए मोबाइल साइड पर रख दिया। हाज़म उसे कभी इतना मुख्तसर मैसेज ना करता अगर असरा उसे भाई ना कहती। हमेशा की तरह अभी असरा ने भाई कहकर जानबूझकर उसका मूड ख़राब किया था ताकि वो इससे मज़ीद बात ना करे, और हुआ भी ऐसा ही था। वह हाज़म की इतनी परवाह के पीछे वजह खूब जानती थी, मगर वो इसे आज तक इग्नोर ही करती आई थी। वजह इसकी मंजिल थी जिसमें हाज़म कहीं नहीं था। उसे अपने ख्यालों से झटकते हुए वो एक बार फिर जागती आंखों से ख्वाब बुनने लगी। बस अल्लाह ताला ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और मेरे ख्वाबों को उनकी ताबीर मिल जाए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। असरा ने हमेशा की तरह सोने से पहले दिल ही दिल में अल्लाह ताला को मुखातिब करके दुआ की थी और सोने के लिए आंखें बंद की। जल्द ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। ख्वाब का हकीकत से ताल्लुक़ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसान का अपने आप से। जितना मजबूत ताल्लुक़ हमारा अपनी ज़ात से होगा, उतना ही आसान मंजिल तक पहुँचना होगा। अपने आप पर यकीन और मुस्तकिल मेहनत इंसान को अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुँचा देती है। डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। सब खामोशी से बैठे नाश्ता कर रहे थे। रुमैसा बेगम वक्फे वक्फे से अपने दोनों बेटों की प्लेट में कुछ न कुछ रख रही थी। नाश्ते के दौरान हाशिर ही चपर चपर बातें कर रहा था, जबकि साहर को खामोशी से खाने की आदत थी। ना ही उसे खाने के दौरान बोलना पसंद था और ना ही किसी और का गुफ्तगू करना। हाशिर को वो कोई 1000 दफ़ा टोक चुका था, मगर वो आदत से मजबूर था। हाशिर तो रुमैसा बेगम से सहेलियों की तरह गुफ्तगू करता था। घर की मामलात में उसे खासी दिलचस्पी थी, इसलिए साहर उसे कहना छोड़ चुका था। साहर ने जैसे ही अपना नाश्ता मुकम्मल किया तो हाशिर उसे देखते हुए संजीदगी से गला खंकार कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई, आज आपका ऑफ है? हाशिर ने चेहरे पर खुशगवार तासरात लाते हुए यूनिफॉर्म में मलबूस तैयार बैठे साहर को देकर पूछा। मुझे छुट्टी के दिन घर में यूनिफॉर्म पहनकर बैठने का कोई शौक़ नहीं, साहर ने उसकी बेतुकी बात पर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। सुनहरी आंखों में बेजारी का अंसर नुमाया था। उसकी बात से हाशिर ने अपने कान की लू सहलाई थी और उसे फ़ौरन ही अपने बेतुके सवाल का एहसास हुआ। रुमैसा बेगम भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो एक्चुअली भाई, मैं कहना चाहता था कि आप आज शाम में थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाते। एक बहुत अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप उनसे मिल लें, फिर ज़रा मुझे तसल्ली रहेगी। हाशिर ने अपनी परेशानी बताई। वो नए लोगों से डील करते हुए या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए थोड़ा सा घबरा जाता था। वो खुद को साहर जितना काबिल नहीं समझता था, तभी हर बार उससे राय और उसकी मदद से उसे दरकार होती थी। बिज़नेस मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। साहर ने अपनी मजबूत कोहनी डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उसे देखा, जो उससे 1 साल छोटा था, जबकि कद काठ में तकरीबन उसके जैसा था। साहर को हमेशा हाशिर में अपने बाबा की शुभी नज़र आती थी। उसके बाबा एक मजबूत, बाएतमाद और बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन थे। साहर को हाशिर का घबराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उसे अपने बाबा की तरह कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहता था। भाई प्लीज़ यार, थोड़ी सी हेल्प कर दें, हाशिर ने रोनी सूरत बनाकर कहा।
مجھے بزنس چھوڑے 3 سال ہو چکے ہیں، اس بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر اب تم جانتے ہو، اس لیے مجھے اس سے دور ہی رکھو، ویسے بھی میرا آج کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے۔ ساحر نے بھرپور سنجیدگی سے ایک نظر اپنے موبائل پر ڈال کر سرسری سا اسے دیکھتے ہوئے بتایا، میں نے بزنس کرنا آپ سے ہی تو سیکھا ہے، اور استاد اپنا دیا ہوا علم کبھی نہیں بھولتا۔ حاشر پرسر تھا۔ رمیسا بیگم اپنا ناشتہ مکمل کر چکی تھی اور چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے اپنے نوجوان بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ان کا غرور تھے۔ حاشر، خود پر اعتماد کرنا سیکھو، پچھلے 3 سالوں سے تم نے اپنی بے شمار محنت سے بابا کے بزنس کا نام بڑھایا ہے، کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیا، پھر کیوں تم ہر بار کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے یوں بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو؟ اپنے اندر سے ناکامی کا ڈر نکل کر کام کرو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے، مائنڈ اٹ۔ ساحر نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کی بات سے ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر سر کو خم دے کر مسکرایا تھا۔ ساحر اس کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، مگر اپنی باتوں سے اسے اتنی طاقت ضرور دیتا تھا، وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے دیتا۔ اب جانے کیوں حاشر کو اپنے سارے خدشے کمزور سے لگے، رمیسا بیگم ساحر کی باتوں پر مسکرا دی۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ حاشر کو مطمئن کر کے وہ رمیسا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے مؤدبانہ انداز میں جھک کر ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ساحر کے اس عمل میں رمیسا بیگم کے لیے بے تحاشا عقیدت، محبت اور احترام جھلکتا تھا۔ رمیسا بیگم نے اس کے انداز پر ہمیشہ کی طرح سرشار ہو کر اس کی پیشانی چومی تھی اور زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا، وہ اس پر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے اسے ڈیوٹی پر جانے دیتی تھی، جس پر ساحر اپنی ماں کی محبتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ کی امان میں، اور سنو، شام کو جلدی گھر آ جانا، میری ایک دوست کی فیملی کو میں نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، انہیں تم سے ملوانا ہے، اس لیے وقت پر گھر آ جانا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا تھا جب رمیسا بیگم نے اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے اس کی کیپ کو سر پر درست کرتے ہوئے کہا۔ ساحر سمیت حاشر بھی ان کی دوست کی آمد کا بخوبی مقصد جانتے تھے، اس لیے ساحر محض اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بحث نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ حاشر تو روز کی طرح بیٹھا ماں بیٹے کا لاڈ پیار دیکھ رہا تھا۔ رمیسا بیگم کے اپنی طرف متوجہ ہوتے ہی شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ صحیح ہے ماں صاحب، بندہ جو بھی ہو گھر میں چھوٹا نہ ہو، سارا پیار تو ماں باپ کا یہ پہلا بچہ لے جاتا ہے، جبکہ ہم چھوٹے تو بس منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حاشر نے منہ بسور کر روانہ کیے جانے والا شکوہ وہی مخصوص انداز میں دہرایا۔ حاشر نے منہ بسور کر روزانہ کیے جانے والا شکوہ وہی مخصوص انداز میں دہرایا۔ ماں کے لیے سب بچے ہی برابر ہوتے ہیں، تم نے تو 5 بجے آفس سے آ جانا ہوتا ہے، ساحر رات گئے گھر لوٹتا ہے، بس اس کے لیے اس کی تھوڑی فکر رہتی ہے، اوپر سے اس کی جاب اتنی ٹف ہے، ہر وقت جان کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رمیسا بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔ آمین۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ کی دوست آ رہی ہیں ساحر بھائی سے ملنے، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ میں بھی تو ہوں، کوئی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ حاشر نے آخر میں منہ بسور کر کہا، جبکہ پہلی بات پر اس کا انداز متجسس تھا۔ بس میں نے اس گھر میں بہو لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم دونوں تو چلے جاتے ہو، پیچھے میں اکیلی ہوتی ہوں، کم از کم کوئی تو ہوگا مجھ سے بات کرنے والا۔ ساحر کی ایک نہیں چلے گی، اس بار عالیہ سے اس کی بات پکی کر کے رہوں گی۔ رمیسا بیگم اپنے فیصلے پر پسر نظر آتی تھی۔ یعنی گھر میں پھر سے بحث چھڑنے والی ہے۔ ویسے آپ میری بات مانیں نا تو بھائی کے بجائے میری شادی کروا دیں، بھائی نے آپ کو پھر سے باتوں میں الجھا کر 1 سال کا وقت لے لینا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ مجھ غریب پر نظر ثانی کریں۔ حاشر نے ٹیبل پر آگے جھکتے ہوئے خالصاً دوستوں کی طرح مشورہ دیتے ہوئے کہا، شرم تو نہیں آتی حاشر تمہیں؟ بجائے اس کے بھائی کو مناؤ، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ رمیسا بیگم نے اسے شرمندہ کرنا چاہا اور ڈائننگ ٹیبل پر سے برتن اٹھانے لگی۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ آپ کے بڑے بیٹے نے تو ماننا ہی نہیں، اور آپ کو اپنی بوریاں دور کرنے کے لیے بہو چاہیے، تو میں آپ کی خاطر دے رہا ہوں نا قربانی، ورنہ مجھے تو کوئی شوق نہیں شادی کا، یہ سب تو میں آپ کی خوشی کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ حاشر نے 1 منٹ میں بات بدلی تھی اور شکل پر پل میں ایسی معصومیت سجائی جیسے وہ جو کہہ رہا ہو وہ بالکل سچ ہے۔ بڑی مہربانی تمہاری، پر مجھے تم سے کوئی قربانی نہیں چاہیے، جا کر اپنے آفس کے لیے تیار ہو، تم لیٹ ہو رہے ہو، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگلے 3 سال تک میرا تمہاری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے میرا بیٹا اپنے کام پر دھیان دو۔ رمیسا بیگم نے بھی اسی کے انداز میں اسے پیار سے پچکاتے ہوئے اس کے گال تھپتھپا کر کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حاشر بیچارہ تو 3 سال کا سن کر ہی صدمے میں جا چکا تھا، وہ وہیں بیٹھا تھا جبکہ رمیسا بیگم کچن سے واپس آتی دکھائی دی۔ چلیں پھر منگنی ہی کروا دیں، حاشر نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ حاشر تم جا رہے ہو تیار ہونے، یا رات کو تمہاری ساحر سے شکایت کروں؟ رمیسا بیگم نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں یار، آپ تو سیریس ہو جاتی ہیں، اور میں بھائی سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، بھائی ہے میرے، کوئی جلاد تھوڑی ہے جس سے میں ڈروں۔ یہ الگ بات تھی کہ ساحر کا نام لینے سے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اس سے ڈرتا بالکل نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنی بات کہتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور رمیسا بیگم کے پاس اس کی پٹر پٹر چلتی زبان بند کروانے کا یہی حل تھا، جو کہ ہمیشہ کام بھی آتا تھا۔ ساحر کی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کا روپ تھا کہ حاشر بھی اس کے موڈ کے حساب سے ہی اس کے ساتھ فری ہوتا تھا، ورنہ تو ساحر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بڑے تمیز کے دائرے میں رہتا تھا۔
آج حاشر کو لیٹ آفس جانا تھا، اس لیے وہ ابھی تک بیٹھا رمیسہ بیگم کو تنگ کر رہا تھا، ورنہ وہ ناشتہ کرتے ہی اٹھ جاتا تھا، جبکہ یہ تنگ کرنے والا کام وہ آفس سے آ کر کیا کرتا تھا۔ اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ہر دولت سے نوازا تھا۔ ان کا کاروبار شہر بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اسرار علی کے 3 بچے تھے، زمل اور ساحر، دونوں جڑواں تھے، جبکہ حاشر ان سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ساحر زمل سے کچھ منٹس بڑا تھا۔ زمل شروع سے ہی بہت صابر اور گھر بھر کی لاڈلی رہی تھی، جبکہ ساحر بچپن سے ہی سنجیدہ تھا، بہت کم لوگوں سے گھلتا ملتا تھا اور بچپن سے ہی ریزرو رہا تھا، جبکہ حاشر تو اسکول سے ہی بے تحاشا دوست بناتا آیا تھا، وجہ اس کا بدتونی ہونا تھا۔ ساحر کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، وہ اپنی یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ ساحر نے CSS کیا ہوا تھا، جبکہ حاشر اور زمل پڑھائی میں نارمل ہی تھے۔ ساحر نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد اپنے شوق سے پولیس فورس جوائن کی تھی، جس پر رمیسہ بیگم کے اور کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اسرار صاحب نے اس کے انتخاب پر اس کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ پولیس فورس جوائن کرنا اس کا خواب تھا۔ اسے بھی پولیس فورس جوائن کیے 1 سال ہی گزرا جب ایک روز اسرار صاحب کی گاڑی کا ایک ٹرک سے بہت برا تصادم ہوا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اسرار صاحب اس حادثے کے دوران ہی انتقال کر گئے تھے۔ وہ دن، وہ لمحے ساحر کی زندگی کے سب سے اذیت ناک دن تھے۔ وہ وقت اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس دن ساحر کو لگا تھا جیسے اس کے بابا اپنے ساتھ ساتھ اس کی ساری خوشیاں بھی لے گئے۔ اس کا اپنے بابا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا سے بہت اٹیچ تھا۔ اپنے سارے دن کی روٹین، اپنے پورے دن کی آپ بیتی وہ انہیں سنائے بغیر نہیں سوتا تھا، مگر اس رات وہ نہیں سویا تھا۔ اس رات کے بعد سے وہ کبھی سکون کی نیند سو ہی نہیں پایا تھا۔ رمیسہ بیگم سے بھی کبھی اس نے اپنے دل کی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اپنے کھول میں قید ہوتا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اپنی ماں، بہن اور بھائی تک محدود کر لیا تھا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنی ذات کو، اپنی ذاتی خواہشات کو اپنے اندر کہیں بہت دور، اپنے اندر ہی کہیں دفن کر دیا تھا۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد اس نے 1 سال تک بہت کڑا وقت دیکھا۔ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بابا کے بزنس کو بھی دیکھتا، وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا، اس کی شب و روز سخت محنت میں گزرے۔ رمیسہ بیگم کو اور حاشر کو اس نے ہی سنبھالا تھا۔ اپنے بابا کے بزنس کو اس نے ڈوبنے نہیں دیا تھا، جبکہ حاشر تب اتنا میچور نہیں تھا۔ حاشر کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے حاشر کی خواہش پر سارا آفس اس کے سپرد کر دیا تھا اور اسے کام سکھایا تھا، جسے وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ اس کے بابا کے بہت سے دوست تھے، رافع بھی انہی دوستوں میں سے ایک دوست کا بیٹا تھا جو کہ حاشر کا ہم عمر تھا اور اس کی اس سے دوستی بھی کافی اچھی تھی۔ رافع رمیسہ بیگم کے دور کے کزن کا بیٹا بھی تھا۔ اسرار صاحب کی ڈیتھ کے بعد رافع کے فادر نے اپنا سارا کاروبار دبئی میں سیٹ کر لیا تھا، جبکہ رافع نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ساحر سے بہت متاثر تھا، ساحر اس کا آئیڈیل تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ وہ ہر وقت ساحر کے قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، اسے ساحر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، جبکہ اس کا سارا بچپن انہی کے گھر میں گزرا تھا۔ رافع یہاں اکیلا ایک علیحدہ فلیٹ میں رہتا تھا۔ ویسے تو اس کے اور بھی رشتہ دار تھے، مگر وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ رمیسہ بیگم نے اسے کئی بار یہاں شفٹ ہونے کو کہا، مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ بہت بڑی تھی، جسے رافع کے دل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ زیمن کی شادی اسرار صاحب نے آج سے 5 سال پہلے اپنے دوست کے بے جا اصرار پر ان کے بیٹے عاطف سے دھوم دھام سے کی تھی۔ زیمل نے MA کے پیپرز بھی شادی کے بعد ہی دیے تھے۔ عاطف اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھالتا تھا۔ عاطف کے خاندان میں اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ کام کے سلسلے میں باہر ہوتا تھا، جبکہ اس کی فیملی یہاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک بڑی بہن فاریہ آپا جو کہ اسی شہر میں رہتی تھی۔ اس کے بعد عاطف تھا اور اس سے چھوٹی بہن فریحہ تھی جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عاطف کی والد کا انتقال اس کی شادی کے 3 سال بعد ہوا تھا۔ اب اپنی ماں اور باقی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ ان کے گھر میں پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ عاطف کا رویہ زمل کے ساتھ اپنی شادی کے پہلے 3 سال تک تو بہت اچھا رہا، پھر اس کا باہر ملک کام کے سلسلے میں آنا جانا بڑھ گیا۔ کام کے سلسلے میں رنگ برنگی عورتوں سے ملتے ہوئے گویا اس کی زمل میں دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ جانے اس کی زمل سے محبت وقتی اٹریکشن تھی یا کیا تھا، جس کے پاس اس نے کافی ضد کر کے اپنے گھر والوں کو منا کر اس سے شادی کی تھی، اور اب وہ یکسر ہی بدل گیا تھا۔ اب تو صرف عاطف کی طرف سے زمل کے لیے بیزاریت بچی تھی۔ وہ صرف حنان کی وجہ سے زمل کا لحاظ کرتا تھا، ورنہ زمل سے محبت تو جانے کب کی ختم ہو چکی تھی۔ وہی اس کی ماں جو اس کی زمل سے شادی پر کچھ خاص خوش نہ تھی، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے اس وقت خاموش رہی تھی۔ انہیں اب موقع مل گیا تھا زمل کو ستانے کا، اور زمل وہ تو عاطف سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا اور اس کے گھر والوں کا ہر ستم خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ وہ اس کے رویے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی تھی، مگر نظر سب کو آتا تھا۔ اگر وہ خاموش تھے تو صرف ایک لحاظ کی دیوار آڑے آ جاتی تھی، ورنہ ساحر تو اکثر بغیر کسی مروت کے سیدھا عاطف سے سوال بھی کر جاتا تھا، جس سے زمل کی جان پر بناتی تھی۔ عاطف ساحر سے تھوڑا دبتا تھا، وجہ ساحر کی باروب شخصیت تھی، اس لیے وہ ساحر کا سامنا کرنے سے زیادہ تر کتراتا ہی تھا۔ شام کے 8 بج رہے تھے جب وہ بس سے اتری، اور ساتھ ہی اپنا سارا سامان دھیان سے بس سے نکالتے ہوئے اس نے مین روڈ سے رکشہ پکڑا اور اسے مطلوبہ ایڈریس بتا کر اس میں سوار ہو گئی۔ اس نے سر پر نیلی رنگ کی بڑی سی چادر لے رکھی تھی، جس کے کناروں پر سکن کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ بادامی آنکھوں میں شوق تھا، ہر طرف کے خوف سے پاک، چہرے پر ہمیشہ کی طرح تر و تازگی قائم تھی، لبوں پر ایک انجانے سے مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کچھ دیر بعد رکشہ اس کی منزل کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ اپنا سامان اتارتی رکشے والے کو کرایہ دے کر اپنے گھر کی طرف مڑی۔ لوہے کے بڑے سے سیاہ گیٹ پر اس نے دستک دی تھی، گھنٹی نہیں بجائی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر
اسرا کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اندر سے چوکیدار نے اپنی مخصوص آواز میں باہر آنے والے کا نام پوچھا تھا، جس پر اسرا نے دھیمی آواز میں جلدی سے اپنا نام بتایا تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے اس کے سرپرائز کو سمجھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا۔ سامان چوکیدار کے حوالے کرتی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب اسرا نے اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے با آواز بلند سب کو سلام کر کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم، میرے بغیر کھانا کھایا جا رہا ہے؟ اسرا نے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوئے عالم صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ عالم صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ فاطمہ حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، وہاں موجود سبھی اسرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے بلند آواز پر سلام کرنے پر بڑی تائی جان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ چھوٹی تائی جان نے ماتھے پر ہلکی سی تیوری ڈال کر اسے رات کو یوں بے دھڑک گھر آتے دیکھا۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ اداسی سے کھانا کھاتے ہاضم کو لگا جیسے اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، تم تو کل آنے والی تھی؟ عالم صاحب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ آج اس کا آخری پریکٹیکل تھا۔ اسرا کو یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جانی تھی۔ اس خیال سے عالم صاحب نے اسے کل آنے کو کہا تھا، جس پر اسرا مان بھی گئی تھی، مگر اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اچھا خاصا سرپرائز ہوئے تھے۔ کل کا انتظار کس نے کرنا تھا؟ مجھ سے تو اب وہاں پر ایک پل بھی نہیں رکا جا رہا تھا، اس لیے بس سامان پیک کیا اور آ گئی۔ آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دوائیں تو وقت پر لے رہے ہیں نا؟ اسرا نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ پاس کھڑی فاطمہ اس کے اپنے باپ کی فکر کرنے پر مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب تو زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میری بیٹی جو آ گئی ہے، عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسرا صرف اپنے بابا سے ہی ملو گی یا ماں بھی یاد ہے تمہیں؟ فاطمہ نے شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرا فوراً عالم صاحب سے علیحدہ ہو کر ان کے گلے لگی تھی۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے ماما، بس ذرا بابا کچھ زیادہ ہی یاد آتے تھے، اس لیے پہلے ان سے ملنے لگ گئی۔ اسرا نے ان سے گلے ملنے کے بعد شرارتی انداز میں کہا، جس پر فاطمہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی مسکرا دی۔ بھائی اسرا تم تو بڑی بے وفا نکلی، ارد گرد دیکھو اور بھی لوگ ہیں یہاں موجود ہیں، بندہ کو اسلام دعا ہی کر لیتا ہے۔ تمہاری بڑی تائی ہوں میں، میری یاد نہیں آئی تمہیں؟ آتے ہی بس ماں باپ سے ہی لپٹی جا رہی ہو۔ بڑی تائی نے بھونیں چکاتے ہوئے اس کا دھیان باقی سب کی طرف دلانا چاہا۔ فاطمہ نے اسرا کو باقی سب سے ملنے کا اشارہ کیا تو وہ سب سے پہلے بڑے تایا اور پھر چھوٹے تایا سے ملتی ہوئی اپنی بڑی تائی کی طرف بڑھی۔ ارے تائی جان، سلام تو میں آتے ہی کر دیا تھا، اور رہی بات آپ سے ملنے کی تو پورے ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں، وقت ہی وقت ہے سکون سے بات چیت کرنے کا۔ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ طبیعت میں کچھ فرق پڑا یا ابھی بھی ویسی ہی ہے؟ اسرا نے زور سے گلے لگاتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو کر کہا۔ اسرا نے تقریباً انہیں اپنے اندر بھون چھین لیا تھا۔ بڑی تائی کو تو ایک پل کے لیے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سے علیحدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی جو چہرے پر معصومیت سے جانے کیا ازبر کروا رہی تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ اسرا کو آفت کہتی تھی جو باتوں باتوں میں ہی اگلے پچھلے صاف برابر کر دیتی تھی۔ اس کی بات سے سنبھلتے ہوئے بڑی تائی بمشکل مسکرائی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں بالکل اچھی بھلی ہوں۔ بڑی تائی نے اس کے لہجے میں طنز کی رمق ڈھونڈنی چاہی جو کہ ان کو نہ ملی۔ ایسے شفاف لہجے میں طنز کے تیر برساتی تھی کہ سامنے والا تڑپ اٹھے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ایسے ہی اچھا بھلا رکھے، اسرا نے ان کی بات سے بڑی سادگی سے کہا اور اپنی چھوٹی تائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بڑی تائی سے یوں لپٹتے دیکھ چھوٹی تائی نے اپنی کرسی سے اٹھنے سے گریز ہی کیا تھا اور جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر پیار دینے پر ہی اتفاق کیا۔ سب سے ملنے کے بعد بڑے تایا نے اسے کھانے کا کہا تو لاؤنج کے ایک طرف کھلتے صحن میں دائیں طرف لگے سنک پر ہاتھ دھو کر اسرا عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے اس کے لیے کھانا نکالا اور اسے سرو کرنے لگی۔ اسرا کے چہرے کی دمک دیدنی تھی۔ وہ عالم صاحب سے اور باقی سب سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی، جبکہ ان سب نے ہاضم آج بھی اس کے خود مخاطب کرنے کی آس لیے اپنے دل میں بیٹھا رہا۔ اس نے آج بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ہاضم خود بھی مسکرا دیا، جبکہ بڑی تائی کو اپنے بیٹے کا یوں اسرا کو گھورنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ چھوٹی تائی کی دونوں بیٹیاں جنہیں اسرا کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ بڑی تائی کی بیٹی ندا کھانا کھانے کے دوران اس کی گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھی، وہ بھی ہاضم کی طرح اس کی خوبصورتی اور ذہانت کی دیوانی تھی۔ اسرا کا تعلق عارف والا کے گاؤں سے تھا۔ اس کے دادا جاوید آباد کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے فرحان، اس سے چھوٹے سبحان اور سب سے چھوٹے عالم صاحب تھے۔ 30 مرلے کے خوبصورتی سے بنے گھر میں یہ تینوں فیملیز رہتی تھی۔ فرحان صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بڑا ہاضم اور پھر اس سے چھوٹی ندا تھی۔ سبحان صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی علیشہ اور دوسرے نمبر پر وریشہ تھی۔ علیشہ BA کر چکی تھی اور آج کل بالکل فارغ تھی، وہ ہاضم کی ہم عمر تھی۔ وریشہ میٹرک میں تھی، ہاضم نے BA کیا ہوا تھا۔ ندا یہیں سے گورنمنٹ کالج سے FA کر رہی تھی۔ عالم صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، اسرا عالم۔ عارف والا سے FSC میں ٹاپ کرنے کے بعد اس نے مزید تعلیم کے لیے لاہور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، جہاں اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ بورڈ میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے آسانی سے یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا تھا۔ لاہور میں وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اسرا BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کیمسٹری اس کا شروع سے ہی پسندیدہ مضمون رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اب اس کا 6واں سیمسٹر شروع ہوا تھا۔ اس کے
اس کے دوسرے شہر جا کر پڑھنے سے شروع میں اس کے تایا تائیوں نے خوب اعتراضات کیے، مگر عالم صاحب کی فیور کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اعتراضات معدوم ہوتے گئے۔ اب اسے ہاسٹل میں رہتے تیسرا سال تھا۔ وہ بہت با اعتماد اور سمجھدار لڑکی تھی۔ عارف والا کی مشہور بازار ریشم گلی میں ان کے کپڑے کی دکانیں تھیں۔ مین روڈ پر ایک پوری گلی میں قطار میں ان کی 4 دکانیں تھیں۔ تینوں بھائیوں کا کاروبار سانجا تھا۔ کپڑے کی عمدہ کوالٹی کی وجہ سے ان کی دکانیں بہت مشہور تھیں۔ آباد کلاتھ کے نام سے شروع کیا گیا ان کے دادا کا بزنس عارف والا میں مشہور تھا۔ مالی طور پر ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ گھر میں خوب پیسے کی ریل پیل تھی۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا تو باقاعدگی سے دکانوں پر جاتے تھے، جبکہ عالم صاحب اپنی محتاجی کی وجہ سے دن میں ایک چکر ہی لگا پاتے تھے۔ عالم صاحب بالکل ٹھیک تھے، مگر آج سے 2 سال پہلے کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ کبھی چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اسرا اور فاطمہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بہت مشکل وقت تھا جو کہ گزر چکا تھا۔ اب تو عالم صاحب کو عادت ہو چکی تھی، مگر اسرا ہار نہیں مانتی تھی۔ وہ انہیں باہر لے جانا چاہتی تھی، وہاں سے ان کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سارا کاروبار ان کے بھائیوں کے سپرد تھا، جس میں سے وہ ہر مہینے کے آخر پر ایک مخصوص رقم عالم صاحب کو دیتے تھے، جبکہ انہیں لاکھوں کا پروفٹ ہوتا تھا۔ عالم صاحب نے اپنی محتاجی کی وجہ سے خاموشی سادھ لی تھی۔ ان سے کام نہیں ہوتا تھا، سارا کام اس کے دونوں بڑے بھائی اور حازم ہی سنبھالتے تھے، مگر کاروبار میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ وہ اور فاطمہ بہت صابر تھے۔ اسرا کی پڑھائی اور ان کے گھر کا نظام اچھے سے چل رہا تھا، وہ اس پر اللہ کے شکر گزار تھے۔ ابا کے زمانے سے ہی تینوں بھائی اکٹھے رہتے آئے تھے، اکٹھا کھانا بنتا تھا، گھر کی ہر چیز ہر فرد کے لیے ایک جیسی آتی تھی، اسی لیے کسی نے بھی ابھی تک اس روایت کو نہیں توڑا تھا۔ لیکن عالم کے محتاج ہونے کے بعد بڑی تائی اور چھوٹی تائی نے بہت سی چیزوں میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ حنان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا جا کر روم میں بیٹھو، یہاں بہت گرمی ہے، زیمل نے اپنے پاس کھڑے روتے ہوئے حنان کو دیکھ کر کہا۔ زیمل لنچ بنا رہی تھی اور حنان مسلسل اسے روتے ہوئے عاصم کی شکایت کر رہا تھا کہ اس نے اسے مارا ہے۔ زیمل عاصم کی شکایت کر کے اپنی ساس اور عاصم کی ماں سے کوئی لڑائی نہیں مول لینا چاہتی تھی، اس لیے جھنجھلا کر وہ حنان کو ہی جھڑکنے لگی۔ کچن میں کام کرتے ملازموں کو اس کی ساس نے سرونٹ کوارٹر بھیج دیا تھا اور زیمل کو لنچ تیار کرنے کا کہا تھا۔ زیمل کو صبح سے بخار تھا، وہ عاطف کے جانے کے بعد دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ حنان بھی سویا ہوا تھا، وہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا، جبکہ رات بھر جاگنا بقول زیمل کے اس کی گندی عادت تھی۔ اسے لیٹے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب سائمہ بیگم لنچ بنانے کا ذمہ اس کے سپرد کر کے خود اپنی بڑی بہو کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ عاصم اسکول سے آیا تو اسے دیکھنا بھی زیمل کی ذمہ داری تھی۔ وہ حنان کو عاصم کے پاس بٹھا کر کچن میں کام ختم کرنے آئی تھی جب حنان کچھ ہی دیر میں روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عاصم بھائی نے مارا ہے۔ حنان کی روتے ہوئے ایک ہی ضد تھی، رونے کی وجہ سے اس کے پھولے ہوئے گال سرخ پڑ گئے تھے، سنہری آنکھوں کے کانچ آنسوؤں سے تر تھے۔ زیمل کا سر چکرانے لگا، وہ چولہا بند کرتے ہوئے اسے اٹھا کر کچن سے باہر آئی۔ عاصم لاؤنج میں بیٹھا ٹیب پر گیم کھیل رہا تھا۔ عاصم، آپ نے حنان کو کیوں مارا ہے بیٹا؟ چھوٹا بھائی ہے نہیں آپ کا، پھر کیوں مارا آپ نے اسے؟ زیمل نے اس کے پاس آتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی روب یا جھڑک شامل نہیں تھی۔ یہ مجھے گیم نہیں کھیلنے دے رہا تھا، بہت اریٹیٹنگ ہے یہ، میں اسے اپنے پاس نہیں بٹھاؤں گا چچی، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ عاصم نے منہ چڑھا کر زیمل کی گود میں موجود حنان کو دیکھ کر کہا۔ عاصم کی خاصی بدتمیزی سے زیمل کو وہاں سے جانے کا کہا۔ اپنے بارے میں یہ تبصرہ سن کر حنان پھر سے رونے لگا۔ اس کی بدتمیزی کی عادت سے زیمل بخوبی واقف تھی، اگر اب وہ اسے کچھ کہتی تو اسے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں اور دادی کے آنے پر اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ زیمل ایک بے بسی بھری نگاہ اس پر ڈال کر حنان کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہانی، آپ نے گیم کھیلنی ہے؟ مما آپ کو گیم لگا کر دیتی ہیں، میرا بیٹا گیم کھیلے گا۔ زیمل نے اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کا اے سی آن کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے حنان کا ٹیبلٹ نکال کر اسے گیم لگا کر دینے لگی، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کیا جہاں پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں۔ خود زیمل کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی پسینے میں شرابور تھی۔ حنان کو ٹیبلٹ پر گیم لگا کر دینے کے بعد وہ اپنا کام ختم کرنے کے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حنان اب کافی حد تک گیم میں بزی ہو گیا تھا۔ زیمل جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اسے ابھی کام کرتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اسے عاطف کی بلند آواز پر اپنا نام پکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی آواز پر حیران ہوتی چولہے کے نیچے آنچ ہلکی کرتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو اسے واضح طور پر عاطف کی آواز کمرے سے آتی سنائی دی۔ زیمل جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آفس سے کب واپس آیا زیمل نہیں جانتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حنان رو رہا تھا اور عاطف اس کی پیشانی مسل رہا تھا۔ زیمل پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہانی کو؟ آپ کب آئے؟ زیمل نے پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے حنان کو پکڑنا چاہا جب عاطف نے سختی سے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ تم جیسی غیر ذمہ دار مائیں ہوتی ہیں جنہیں اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہاں مر گئی تھی تم؟ ابھی اگر میں نہ آتا تو یہ اسے اپنے اوپر گرا لیتا۔ عاطف کے لہجے میں زیمل کے لیے جلال تھا۔ اس نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے لوہے کے بھاری شو پیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عاطف نے عین وقت پر آ کر اسے حنان پر الٹنے سے بچا لیا تھا، جبکہ اس کی پیشانی رائٹنگ ٹیبل سے مس ہوئی تھی اور وہ رونے لگا۔ حنان کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا، چلتے پھرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ اب بھی زیمل کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اتر کر ارد گرد چیزوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس کا قد عام طور پر چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ رائٹنگ ٹیبل تک نہیں جا رہا تھا۔ میں یہی تھی، ابھی باہر گئی تھی کھانا بنانے، مجھے دیکھنے تو دیں، زیادہ تو نہیں لگی۔ زیمل نے اپنی صفائی میں بولتے ہوئے حنان کو دیکھنا چاہا تو عاطف نے حنان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اپنی صفائی میں بولتے ہوئے زیمل کی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ زیمل،
تم مجھے ایک بات صاف صاف بتا دو کہ تم میرے بیٹے کی ذمہ داری صحیح سے اٹھا سکتی ہو یا نہیں، ورنہ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر اس کے لیے کسی آیا کا بندوبست کر دیتا ہوں جو کہ یقیناً تم سے بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ عاطف نے ناک واری سے اس کے تمتماتے چہرے پر آنسوؤں کی روانی دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سے جمل ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ مطلب وہ صرف حنان کی ماں تھی اور اس کی اپنی کچھ نہیں، اس کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے مشکل خود کو مزید رونے سے روکا۔ عاطف، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، میں ماں ہوں، اس کی بیوی ہوں آپ کی، آپ یہ ایسے کیسے مجھے چھوڑنے کی بات کر سکتے ہیں؟ جمل کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ حنان اب پریشانی سے جمل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ ایک بچہ تک تم سے سنبھالا نہیں جاتا اور کیا کرنا ہے تم نے؟ آج کے بعد میرے بیٹے کو ذرا سی بھی خراش آئی تو جمل مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ اسے باور کرانے والے انداز میں کہتا ہوا اپنی طرف پریشانی سے دیکھتے حنان کے چہرے پر پیار کر کے اسے جمل کو پکڑا کر الماری سے اپنی فائل لینے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ جمل کتنی ہی دیر خاموشی سے کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنی زندگی بے مقصد لگنے لگی۔ عاطف کے لہجے میں اس کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جمل کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی بے رخی کس سے فریاد کرے۔ حنان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ واپس حال میں لوٹی تھی۔ حنان پریشانی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ جمل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما نے آپ کو منع کیا تھا نا ہانی، پھر آپ کیوں بیڈ سے اترے؟ جمل نے شکوہ کنان انداز میں حنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، حنان نے معصومیت سے جلدی سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے باپ کو ماں پر چلاتا دیکھ کر سہم گیا تھا۔ اٹس اوکے۔ جمل نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مما، حنان کو بھوک لگی ہے، حنان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ جمل اس کے انداز پر مسکرا دے، اس کی زندگی میں حنان اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا۔ چلو مما فرائز بنا کر کھلاتی ہیں اپنے بیٹے کو۔ بیڈ سے اس کا ٹیبلٹ اٹھاتی ہوئی وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ مزید اس معاملے میں اب وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بابا، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ جا کر آپ کا چیک اپ کرواتی ہوں، ویسے بھی پچھلے 3 ماہ سے آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کروایا، اسرا نے ان کی دوائیاں دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ عالم صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسرا ان کے پاس بیٹھی ان کی دوائیوں کا جائزہ لے رہی تھی جو وہ پچھلے 3 مہینے سے کھا رہے تھے۔ فاطمہ بیڈ پر بکھرے کپڑے طے کرتی ہوئی الماری میں رکھ رہی تھی۔ بیٹا، کیا ضرورت ہے چیک اپ کی؟ ڈاکٹر نے پھر سے یہی دوائیاں لکھ کر دے دینی ہیں یا کوئی ایک آدھی تبدیل کر دے گا؟ خواہاں کا اتنی بھاری فیس ادا کرنی پڑے گی؟ عالم صاحب کے لہجے میں اپنے لیے کچھ مایوسی تھی۔ وہ اپنی اس بیماری سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے جس نے انہیں دوسروں کا محتاج بنا دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسی کیسے دوائیاں تبدیل کریں گے؟ پچھلے 3 مہینوں سے آپ ہلکی پھلکی اپنے پیروں کی ورزش کر رہے ہیں، کیا پتا اس بار رپورٹس تبدیل ہوں؟ ہم آپ کا آپریشن کروائیں گے، آپ انشاءاللہ اپنے پیروں پر جلدی چلنے لگیں گے بابا۔ اسرا ان کی مایوسی کے کہنے پر اپنی آنکھوں میں امڑ آتی نمی کو وہ مشکل روکا تھا۔ وہ ان کی طاقت اور ان کے سامنے کبھی نہیں روتی تھی، لیکن عالم صاحب کا مایوسی بھرا لہجہ اسرا کے دل کو بہت چبھا تھا۔ اسرا، تم تھکتی نہیں ہو؟ پچھلے 2 سالوں سے پتہ نہیں انٹرنیٹ سے کون سے مہنگے ڈاکٹر سرچ کر کے تم وہاں مجھے لے کر گئی ہو، جبکہ ہر ایک کی رپورٹس تمہارے سامنے ہوتی ہیں، ہر ایک رپورٹ پر ایک ہی تحریر رقم ہوتی ہے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو میری جان؟ میری باقی کی زندگی شاید اسی طرح لوگوں کے سہارے گزرنا طے ہے۔ عالم صاحب نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسرا پچھلے 2 سالوں سے ایک سرد جنگ لڑ رہی تھی۔ پاکستان کے اچھے سے اچھے ڈاکٹرز تک کو وہ عالم صاحب کو دکھا چکی تھی، مگر شاید اللہ کی طرف سے بھی منظوری نہیں تھی، تبھی ہر ایک کا جواب ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ شروع میں تو ان کے پاس خوب پیسہ جمع تھا جو انہوں نے عالم صاحب کی بیماری پر لگا دیا، جبکہ اب انہیں اپنے تایا کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ ان کے پاس اسرا کا دل کیا کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا دے۔ اس کا دل کبھی اس حقیقت کو ماننے کو نہیں کرتا تھا کہ اس کے بابا کبھی چل نہیں سکتے۔ الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھتی فاطمہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ یہ ذکر ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا۔ مایوسی گناہ ہے بابا، میں اپنی آخری سانس تک آپ کی صحتیابی کے لیے ہر کوشش کروں گی۔ میں کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کو ہونے دوں گی۔ آپ پر مایوسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی بابا، آپ میری طاقت ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، اور اسرا عالم کا آئیڈیل کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اسرا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے مضبوط سے لہجے میں کہا۔ بادامی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ عالم صاحب نے اس کی بات اور اس کی محبت سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ فاطمہ نے بھی اس کی باتوں سے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ جیتی رہو اسرا، تم میرا غرور ہو، اللہ تمہیں دنیا جہان کی کامیابیاں دے، عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جس پر اسرا مسکراتی۔ آمین۔ تو پھر چل رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ اس منڈے کا اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں میں، اسرا نے سائڈ ٹیبل پر اپنے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ عالم صاحب نے اس کی بات سے اقرار میں سر ہلا دیا تو وہ نہال ہوتی ہوئی فون پر ڈاکٹر کا نمبر سرچ کرنے لگی۔ مما، تایا جان نے پیسے دے دیے تھے؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کے بعد وہ الماری درست کرتی فاطمہ کے پاس آ کر مدھم آواز میں پوچھنے لگی، جبکہ عالم صاحب کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہاں دیے تو دیے تھے، مگر اس دفعہ بھائی صاحب نے پیسے تھوڑے کم دیے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس مہینے پروفٹ کچھ خاص نہیں ہوا تو اسی وجہ سے، فاطمہ نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب اسرا نے ان کی بات کاٹ کر روانی سے بولی، جھوٹ بول رہے ہیں تایا جان، ابھی میں نے کل ہی تائی جان کو کہتے سنا کہ وہ شہر سے 1 لاکھ کی شاپنگ کر کے آئی ہیں، اور یہ ہاشم بھائی نے بھی تو اسی مہینے نئے ماڈل کی اتنی مہنگی نئی بائک خریدی ہے۔ ندا کے پاس نئے ماڈل کا آئی فون تھا جو پچھلے ہفتے تایا جان نے اسے اس کی سالگرہ پر لے کر دیا۔ ان سب کے پیسے کہاں سے آئے؟ بے وقوف سمجھا ہوا ہے انہوں نے ہمیں۔ اسرا نے یہ بے ایمانیاں
اسرا سے یہ بے ایمانیاں ہرگز برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ دبے دبے غصے سے انہیں دیکھ کر بتانے لگی. فاطمہ بیگم اسے آگ بگولا ہونے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے ملکہ ڈریسنگ روم میں لے آئی. آہستہ بول اسرا, سب جانتی ہوں میں, تمہارے پاپا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی, اور ویسے بھی ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں. تمہارے پاپا اپنی بیماری کی وجہ سے جان نہیں پاتے, پھر بھی بھائی صاحب مہینے کے آخر پر ایک مخصوص رقم لا کر ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں, تو یہ کوئی کم نہیں ہے. ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. فاطمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے امی آپ کا؟ بابا برابر کے حصے دار ہیں اس سارے کاروبار میں. جب بابا بیمار نہیں تھے تو وہی دیکھتے تھے یہ سارا بزنس. بڑے تایا چھوٹے تایا تو بس حاضری لگانے جاتے تھے, اور آج وہ لوگ بابا کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے. میں شام کو بڑے تایا جان سے خود بات کروں گی. اسرا نے ان کی بات سے مشتعل ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا. اس سے اپنے خاندان والوں کی منافقت برداشت نہیں ہوتی تھی. خبردار اسرا, تم کوئی بات نہیں کرو گی. چھوٹی ہو ابھی تمہیں بڑوں کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں. تمہارے بابا بھی حیات ہیں بات کرنے کے لیے. پہلے ہی تمہاری تائیوں نے تمہارے آگے سے جواب دینے کی عادت کی وجہ سے پورے خاندان میں اس بات کو پھیلایا ہوا ہے کہ اسرا کی زبان بہت چلتی ہے. مزید اپنا تماشا مت بناؤ. فاطمہ نے اس کے چہرے پر غصے اور بغاوت کے تاثرات دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا, جبکہ اسرا کا چہرہ پل میں لال بھبوکا ہوا تھا. حق کے لیے بولنا کہاں کی بدتمیزی ہے مما؟ اسرا نے ضبط سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا. کبھی کبھی بڑے چاہے جتنے مرضی غلط ہوں اسرا, جب چھوٹے انہیں اٹھ کر ان کے جواب میں صحیح بات بھی کہیں نا تو وہ غلط اور بدتمیزی ہی مانی جاتی ہے. فاطمہ کے لہجے میں افسوس تھا. اسرا ان پر خاموش نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلے گئی, جبکہ عالم صاحب نے اسے اسپاٹ چہرے سے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. فاطمہ, اسرا کو کیا ہوا ہے؟ ناراض ہو کر گئی ہے کیا؟ عالم صاحب ان کی گفتگو سے بے خبر تھے. انہوں نے ڈریسنگ روم سے باہر آتی فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. بازار جانے کا کہہ رہی تھی مجھے, آج بہت کام ہے, بس منع کر دیا تو شاید ناراض ہو گئی. فاطمہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا. کام تو ہوتے ہی رہیں گے فاطمہ, تم اسرا کو لے کر بازار جاؤ, باقی سارے کام بعد میں دیکھ لینا. میری بیٹی کو ناراض مت کیا کرو, صرف ایک ہفتے کے لیے تو آئی ہے وہ یہاں. عالم صاحب نے متفکری سے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کہا. جی ٹھیک ہے, میں دیکھتی ہوں اسے. فاطمہ ان کی بات سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی. عالم صاحب کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے, پھر ایک سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئے. سر, آپ کے مہمان آئے ہیں, بھیج دوں اندر؟ رافع نے اس کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا, جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی. سحر اپنے چیئر پر بیٹھا تھا. ٹیبل پر 3 فائلز کھلی ہوئی تھی, ہاتھ میں پین تھامے وہ بہت مصروف دکھائی دیتا تھا. اس کے اس انداز میں اطلاع دینے پر اس نے گردن اٹھا کر ایک اچھتی نگاہ اس پر ڈالی تھی. گیٹ آؤٹ رافع, مجھے کسی سے نہیں ملنا, بہت بزی ہوں میں اس وقت. رافع کے نان سیریس انداز پر سے جھڑکتے ہوئے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا. سر, اے آئی صاحب کی بیٹی آئی ہیں آپ سے ملنے. کیا کہوں انہیں؟ اب کی دفعہ رافع ذرا سیدھا ہو کر تمیز سے مخاطب ہوا تھا. اس کی آمد کا سن کر سحر نے اپنے دانت کچکچائے تھے. پتہ نہیں وہ بددماغ لڑکی کیوں اس کا سر کھانے تشریف لے آتی تھی. کہہ دو کہ میں آفس میں نہیں ہوں, سحر نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا. سر, کوئی اور وجہ بتائیں, کیونکہ وہ آتے ہی یہ بات پہلے مجھ سے پوچھ چکی ہیں کہ آپ اپنے آفس میں ہیں یا نہیں, اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک بہت ایماندار اور سچا آفیسر ہوں. آپ اپنے آفس میں ہیں, یہ بات میں انہیں بتا چکا ہوں. رافع نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے اس کی حالت سے حرج اٹھاتے ہوئے کہا. سحر کی جھنجھلاہٹ اسے بہت لطف دے رہی تھی. سحر ابھی کوئی جواب دیتا جب ہیرا ہلکا سا نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی. رافع نے جلدی سے پیچھے ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا, کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دروازے میں کھڑا تھا. کیا بات ہے ایس پی صاحب, کوئی ناراضگی ہے ہم سے؟ ہیرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا. ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کی اجازت مانگی. سحر نے بمشکل اپنے چہرے کے زاویے درست کیے تھے. رافع فوراً وہاں سے کھسکا تھا. آپ یہاں خیریت, کوئی ضروری کام؟ سحر نے اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں اپنے سامنے بیٹھی سفید رنگ کے کرتے کے ساتھ نیلے جینس میں ملبوس گلے میں سفید دوپٹے کو لاپرواہی سے لیے شانے تک آتے بالوں کی لیئر میں کٹنگ ہوئی تھی. چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی. اس کی ڈریسنگ اوور نہیں تھی مگر ماڈرن ضرور تھی. بہرحال اس پر تو جچتی تھی ایسی ڈریسنگ. کو دیکھ کر پوچھا. جی کام تو تھا, وہ میری ایک دوست ہے, اس کو بہت قیمتی بریسلٹ چوری ہو گیا ہے. ہم لوگ ایک کانسرٹ میں گئے تھے, وہیں پر کسی نے اس کے ہاتھ سے اتار لیا. اسے خبر بھی نہ ہوئی. بہت مہنگا تھا وہ بریسلٹ, اس لیے میں اس کی کمپلین کرنے آئی ہوں آپ کے پاس. ہیرا نے سحر کو دیکھتے ہوئے بڑے التماس سے جھوٹ بولا. وہ تو اسے ملنے آئی تھی, اسے دیکھنے آئی تھی, جبکہ ہر دفعہ اس کے استفسار کرنے پر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی, جسے سحر بخوبی سمجھتا تھا. اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بڑے تہمت اس کی بات سنی تھی. سحر اس کے انداز خوب جانتا تھا. یہ آپ کی وہی دوست ہے جس کا پچھلے ہفتے نیکلس چوری ہوا تھا؟ سحر نے پروفیشنل انداز میں سنجیدگی سے پوچھا, جبکہ سنہری آنکھوں میں استفسار نمایاں تھا. اس کے یوں پوری طرح خود کی طرف متوجہ ہونے پر ہیرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. وہ بمشکل اس سے نظریں ہٹاتی ایک سانس خارج کرتی گویا ہوئی. جی وہی ہے, ہیرا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دوست کا نیکلس چوری ہوا ہی نہیں تھا. جس شاپنگ مال سے آپ نے چوری کا بتایا تھا وہاں کے CCTV فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں تھا. پھر اتفاقاً بعد میں وہ نیکلس آپ کی دوست کو اپنے پرس سے مل بھی گیا تھا. آپ پہلے اسے کنفرم کر لیں کہ اب کی بار بھی اس کا بریسلٹ گم ہوا ہے یا محض یہ ان کا وہم ہے.
سحر کا انداز مشورہ دینے والا تھا، جبکہ لہجے میں کوئی بھی لچک نہیں تھی۔ اس کی بات سے ہیرا ہلکا سا گلا خنگار کر ذرا آگے کو ہو کر بیٹھی۔ دراصل اس نے پہلو بدلا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ سحر پچھلی دفعہ اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ اس کا جھوٹ تو وہ ابھی بھی پکڑ چکا تھا، مگر فی الحال خاموش تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس بار سچ میں چوری ہوئی ہے، ہیرا نے اس کی بات پر نفی کرتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، میں رافع کو بلوا دیتا ہوں، آپ اسے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں۔ اگر تو واقعی چوری ہوئی تو کل شام تک آپ کی دوست کا بریسلٹ ان کے پاس ہوگا۔ سحر کا انداز اجازت طلب تھا، سنہری آنکھیں فائل پر جھک گئی تھی، جبکہ ہیرا کا دل کیا وقت یہی رک جائے اور وہ اس سے دیکھی جائے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کا سحر کی شخصیت بہت متوجہ کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ، اس کی ذہانت، اس کی پرسنالٹی ہیرا کو پوری طرح اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کے میٹنگ آفس میں دیکھا تھا اور اس کے بعد سے ہیرا کو ہر چہرہ عام لگتا تھا۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ سب انسپکٹر کی دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہونے پر ہیرا نے پلکیں جھپکی تھی۔ وہ کب سے ہونکا کی طرف سے دیکھی جا رہی تھی، اسے خود احساس نہ ہوا۔ ساحر خود پر اس کی ساخت ہوئی نظریں محسوس کر سکتا تھا، اس لیے اس نے انٹرکام پر سب انسپکٹر کو بلایا تھا تاکہ وہ اسے روانہ کر سکے۔ یس، میڈم کو لے کر جاؤ اور ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے ایس پی رافع کے سپرد کریں اور ان سے کہیں کہ کل شام تک یہ کیس سولو چاہیے مجھے کل شام تک یہ کیس سولو چاہیے مجھے۔ سحر نے انسپکٹر کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور ہیرا کو اس کے ساتھ جانے کا کہا، جبکہ ہیرا تو اس کی بارروب آواز کے ضم میں پھر سے لجنے لگی۔ یس سر۔ انسپکٹر اس کی بات ختم ہونے پر مخصوص انداز میں سلیوٹ کرتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ تھینکس ایس ایس پی ساحر، امید ہے جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہیرا نے اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کا قطعی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی، سامنے بیٹھا سنگدل شخص اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سر اس کی بات سے ہلکا سا سر کو خم دیتے ہوئے پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہیرا کے روم سے نکلنے پر وہ ایک سانس خارج کرتا ہوا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیرا اچھی لڑکی تھی، سحر اس کی عزت کرتا تھا، مگر اس کی خود میں دلچسپی اسے بالکل پسند نہ تھی۔ کچھ خواب ہیں میرے عام سے، کچھ احساسات ہیں بے نام سے، زندگی مسلسل گامزن سفر ہے، کچھ رشتے ہیں گمنام سے۔ آسمان پر امڑ آتے بادلوں نے دن بھر پڑتی شدید دھوپ کی تپش کو کم کر دیا تھا۔ بادلوں کے ساتھ چلتی ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا تھا، جو کہ گرمیوں کے دنوں میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں بے پناہ خاموشی تھی، تیز چلتی ہوا وہاں لگے پودوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ فل سیاہ جوڑے میں ملبوس سیاہ لمبے گھنگرالے بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں بنائے جو کہ اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کے بال کافی وزنی تھے۔ اس کی سراہی دار گردن میں موجود گولڈ کا پینڈنٹ، جس کے درمیان میں اٹالک سٹائل میں اے لکھا ہوا تھا، اس سیاہ رات میں اس کی چمک ہی نرالی تھی۔ کانوں میں پہنے ٹاپس جن میں جڑے نازک سے ننھے ہیروں کی چمک نے جیسے ارد گرد روشنی بکھیر دی تھی۔ شفاف چہرے پر سوچ اثرات سایہ فگن تھے۔ اپنے بادامی آنکھوں میں اداسی لیے بالوں میں چھپے چاند کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے مخاطب تھی۔ اسے تنہائی میں خود کلامی کرنے کی عادت تھی۔ بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ میری پڑھائی پوری ہو جائے، پھر مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی، میں ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے بابا کو علاج کے لیے باہر لے کر جاؤں گی، وہاں سے بابا کا آپریشن کرواؤں گی، میرے بابا بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے، وہ اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے، ہم اس گھر سے اور دکانوں سے اپنا حصہ لے کر کہیں علیحدہ رہ لیں گے، مگر ان جیسے بے انصاف لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ میرے بابا کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں ہر پل کسی نہ کسی بات سے احساس دلاتے ہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، بس مجھے اتنا کامیاب، اتنا قابل کر دیجیے کہ میں اپنے مما بابا کا سہارا بنوں، ان کا بیٹا بنوں، انہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دے سکوں جو میرے مما بابا ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں مما کو کبھی کام نہیں کرنے دوں گی، تائی جان مما سے سارا دن گھر کا کام کرواتی ہیں، نوکر افورڈ کرتے ہوئے بھی یہ لوگ نوکر نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ میرے بابا کو ہر مہینے کے آخر پہ یہ جو رقم دیتے ہیں وہ اسی لیے تو ہوتی ہے احسان کا احسان، اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اسرا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری تھے، بادامی آنکھوں کے کانچ آنسوؤں سے تر تھے۔ جب بھی وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تو کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہوئے خوب رو لیا کرتی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو جایا کرتا تھا، اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت ملا کرتی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ، اپنی التجائیں اللہ سے بانٹ کر وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی نایاب سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کی تھی، حالانکہ اس کی بہترین دوست تھی۔ اسے اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کامیابی، ناکامی، اپنے ارادے، اپنے خواب کسی سے شیئر کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ ہر چیز اپنے اندر ہی رکھتی تھی۔ جب موقع ملتا یا وہ تنہا ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اندر کا ایک ایک دکھ، ایک ایک شکوہ وہ اللہ سے کہہ دیتی تھی۔ بظاہر مضبوط اور بڑ بولی اسرا اندر سے بہت اکیلی تھی۔ اس کی ستواں ناک رونے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ شفون کا سیاہ دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے لیے وہ اپنی ذات میں مصروف تھی۔ رات کے کوئی 10 بجے کا وقت تھا۔ ان کے ہاں سب جلدی سو جاتے تھے۔ 8 بجے رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ اسرا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اپنی ذات میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب حازم اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ وہ اسے کچھ فاصلہ قائم رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے مخاطب کرنے پر اسرا اپنی سوچوں سے نکلی اور چونک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے حازم کو دیکھا۔
दमदमी रंगत, लीफ शेप, स्याह आंखें, दरमियाना सा खड़ा नाक, नॉर्मल कद, ब्लैक ट्राउज़र पर स्किन शर्ट पहने वो रफ से हुलिये में था। बिलाशुबा वो हैंडसम था। चेहरे पर असरा के लिए दुनिया जहान की फिक्र ली और इससे मुखातिब था। क्या हुआ असरा, तुम ठीक हो, रो क्यों रही हो? उसे होंकों की तरह नम आंखों से खुद को तकता पाकर वो लहजे में बेकरारी लिए उसे पूछने लगा। असरा के शफाफ चेहरे पर आंसू की लकीरें वासिया थी। हाज़म का दिल बेचैन हुआ। कुछ नहीं, उसके दोबारा मुखातिब करने पर असरा ने सामने देखते हुए कहा। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करती हुए दोबारा आसमान की तरफ मुतवज्जा हुई थी। उसकी मौजूदगी से उसने लापरवाही से गले में लिए दुपट्टे को शानों पर दुरुस्त किया। असरा, कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं कोई गैर तो नहीं। इसके लिए दिए रवैये पर हाज़म ने शिकवा करते हुए मज़ीद इसरार किया। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप ख्वाम परेशान हो रहे हैं। असरा खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। चेहरे पर संजीदगी सजाया उसने कंधे चुकाते हुए उसे देखकर आम से लहजे में कहा। उसकी लाताल्लुकी से कहने पर हाज़म को तकलीफ हुई थी। जाने वो क्यों इस पर एतबार नहीं करती थी। हाज़म को उसकी लाताल्लुकी बहुत तकलीफ देती थी, जबकि असरा आलम तो किसी पर भी एतबार नहीं करती थी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हॉस्टल में वो लोग सही से खाना नहीं देते क्या? पहले से बहुत कमज़ोर लग रही हो। अब की बार हाज़म का अंदाज दोस्ताना था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछा, जिस पर स्याह रंग बेइंतहा जच रहा था। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी बिल्कुल ठीक मिलता है वहाँ। मैं मोटी तो कभी नहीं थी जो आपको अब कमज़ोर लग रही हूँ। ऐसी ही थी हमेशा से। असरा ने उसकी बात से गर्दन मोड़कर उसे इसकी एक एक बात का जवाब दिया था। बादामी आंखों ने सिर्फ एक पल इन स्याह आंखों में देखा था जहाँ उसके लिए चाहत थी। असरा ने अगले ही लम्हे नज़रें फेर ली थी। ये तो तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हाज़म उसकी बात से हल्का सा मुस्कुराया था। चाचू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है मंडे को, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगी। हाज़म ने उसके रुख मोड़े चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मामा साथ होंगी मेरे। असरा ने साफ इनकार करते हुए कहा। कम ऑन असरा, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम क्यों मुझे इतना इग्नोर करती हो? मैं वजह जानना चाहूँगा। क्यों मेरी हर बात पर तुम्हारा जवाब इनकार ही होता है? मैं तुम्हारा कज़न हूँ, कोई गैर तो नहीं जो तुम हर बार अपनी बेरुखी से मेरा दिल तोड़ देती हो। असरा, बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारा यूँ मुझे इग्नोर करना। प्लीज़ असरा, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो तुम मुझसे कह दो, मैं माफ़ी मांग लूँगा तुमसे, मगर यूँ बेरुखी मत करो। इसे खुद को यूँ इनकार करते देखकर हाज़म को बुरा लगा था। उसके लहजे में वाफती थी, बेकरारी थी। उसकी परेशानी पर मुतफक्री की लकीरें कायम थी। एक तरफ से इस बात का ठाटे मारदा समंदर था तो दूसरी तरफ बेपनाह खामोशी। नहीं, मैं क्यों आपको इग्नोर करूँगी? मालूम नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। ये महज आपका वहम है। असरा ने इसकी बात से हनूज सामने देखते हुए पूरे एतमादी से जवाब दिया। इसका अंदाज़ पुरसुकून बेपरवाह सा था। क्या सच में ऐसा ही है असरा? हाज़म को जाने के एतबार नहीं आया था, वजह उसका लाताल्लुक सा अंदाज़ था। जी, ये महज आपकी गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं। रात पहले ही बहुत हो रही है, मैं चलती हूँ, शब खैर। उसकी आंखों में पूरे तमादे से देखते हुए वो अपनी बात कहती अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी जब हाज़म ने नरमी से उसकी रेशमी कलाई थामी। असरा ने बगैर मुड़े गर्दन मोड़कर उसे देखा, जबकि चेहरे पर हनूज संजीदगी कायम थी। वो इसकी इस हरकत पर एक पल के लिए चौंकी ज़रूर थी। तुमसे एक इल्तिजा करनी है असरा, बताओ मानोगी? हाज़म ने अपना चेहरा उठाकर अपने से 2 कदम के फासले पर खड़ी असरा का हाथ हनूज थामे हुए उससे पूछा। असरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस सवालिया नज़रों से उसे देखे गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपने ख्वाबों में, अपनी ख्वाहिशों में शामिल कर लो? हाज़म के लहजे में एक अनदेखा डर था, इनकार का डर। चेहरे पे एक आस, एक उम्मीद लिए उसने उसे देखकर पूछा। उसका लहजा बहुत शिकस्ता था। उसकी बात से असरा एक पल को साकत हुई थी, जबकि अगले ही लम्हे उसने स्पॉट चेहरे से उसे जवाब दिया था। वो कुछ बातों के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं थी। हाज़म की इल्तिजा भी उन्हीं बातों में से एक थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। स्पॉट से चेहरे से अपनी बात कहती हुए उसकी कमज़ोर ग्रिप से अपनी कलाई आज़ाद करवाती अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि हाज़म उसकी पुश्त को देखता रह गया। उसका इसके सामने फैलाया जज्बात का कशकोल खाली रह गया था। वो इसे बगैर कोई उम्मीद, कोई दिलासा दिए साफ वाज़ेह इनकार कर चुकी थी। कितनी साफ खो थी असरा, जिसने उसे किसी खुशफहमी में जीने का मौका ही नहीं दिया था। हाज़म के चेहरे पर एक शिकस्ता सी मुस्कुराहट आ ठहरी। काश असरा, तुम कोई और जवाब दे देती या कुछ भी कह देती, मगर तुमने नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम इतनी तलख कैसे हो सकती हो असरा? तुम कैसे किसी के मुखलिस जज्बात की नाकदरी कर सकती हो? कैसे इग्नोर कर सकती हो? काश असरा, तुम एक बार मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख लेती तो शायद तुम कभी नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करती। हाज़म हनूज इस दरवाजे को देखते हुए खुद से मुखातिब था, जबकि उसके सारे गिले शिकवे शिकायतें असरा से थे। असरा ने उसके ख्वाबों को तबीर मिलने से पहले ही तोड़ दिया था। हाज़म को इसका जवाब अपने दिल में किसी खंजर की तरह लगा था। जाने उसकी एक तरफा मोहब्बत का अंजाम क्या था। उसकी माँ को असरा का एक आंख नहीं भाती थी। वो किससे इल्तिजा करता उसे पाने की, अपने दिल को समझाता। जाने वो कितनी ही देर वहाँ बैठा रहा। कुछ ही देर में आसमान पर मौजूद बादल बरसने लगे थे और हाज़म इस बारिश में भीगता रहा। असरा का जवाब बार बार उसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था, जो कि उसकी बेचैनी में मज़ीद इजाफे का बाइस था। मोहब्बत में पहली ठोकर लगी थी और वह बिखर गया था। हम किस्मत में नहीं थे तो हमसे हाथ भी ना मिलाया। हम किस्मत में नहीं थे तो
تو ہم سے ہاتھ بھی نہ ملایا، سمجھدار تھا یار میرا، قریب ہو کر بھی پاس نہ آیا۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں لا حاصل محبتوں کا قرب ہوتا ہے، اور لا حاصل محبتیں خون بن کر رگوں میں دوڑتی ہیں۔ یہ ہمارے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں مٹتی، آخری سانس تک اس کا احساس، اس کی یاد، اس کی آہ دل کے ایک حصے میں موجود رہتی ہے، جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈز؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔